वालेकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी में, हूँ आपका मेज़बान अवैस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किया करते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक अल्लामा साहब हुआ करते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं और वो गुफ्तगू एक मौजू पर मुनहसर होती है। वो मौजू क्या होता है? वो मौजू वो होता है कि जो हमारे मुआशरे से रिलेट करता है। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत महीना है और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमने सोचा कि ये मौजू रखा जाए कि जो रमज़ानुल मुबारक से ही रिलेट करता हो, और इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब से सवाल पूछेंगे, वो हमें जवाब इनायत फरमाएंगे, जवाब इरशाद फरमाएंगे, और वो जवाब जो है हमारे लिए, आपके लिए रहनुमाई का ज़रिया होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद ज़ैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानी। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, जैसे कि आपको इल्म है, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है और रमज़ानुल मुबारक के प्यारे महीने के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और मिलती हैं, अहादीस भी हैं। और ये रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, इसकी तकमील हुई कुरान की। तो सबसे पहले तो इसकी यूँ कह लें कि वो कोई भी चीज़ होती है तो उसकी जो वजूद होता है, उसके वजूद पर कोई दलील होती है। तो रमज़ान के हवाले से कोई ऐसी दलील कुरान और हदीस से, वो प्लीज़ इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर मुझ बंदा नाचीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। अल्लाह करीम हमारी गुफ्तगू को हक़ गुफ्तगू करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, कुरान मजीद के अंदर ही हम कुरान से ही स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले महीनों की गिनती के हवाले से बयान फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की गिनती है वो कितनी है? 12। इस्ना अशरा शहरा फरमाया। लेकिन वहाँ पर भी किसी महीने का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र नहीं किया, यानी कि ये तो बयान फरमा दिया कि महीनों की गिनती 12 है, अब किसी महीने का नाम ज़िक्र नहीं फरमाया। कुरान मजीद के अंदर अगर किसी महीने का नाम ज़िक्र किया गया तो वो कौन सा महीना है? वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यानी कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फरमाया कि ये कुरान मजीद जो है ये वो किताब है कि जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और निशानियाँ हैं हिदायत की। और फिर फरमाया कि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये किताब जो है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। तो इस बात से, इस आयत मुबारका से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का इस महीने का ज़िक्र फरमाया, और इसकी एक फ़जीलत तो ये बयान फरमा दी कि इस महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया गया कि जो हिदायत है। इसी के आगे अगर हम आयत का मुताला करें, आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम, कि अगर तुम इस फरमाए कि अगर तुम में से कोई भी शख्स इस महीने को पा लेता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी के अंदर उसे ये रमज़ान का महीना नसीब हो जाता है, तो क्या चाहिए? उसे चाहिए कि फल यसुम, वो इस महीने के अंदर रोज़ा रखे। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है कि जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। और दूसरा ये कि जो शख्स भी इस महीने को पाएगा वो इसके फ़ज़ाइल को तो पढ़े, लेकिन सबसे पहला काम जो हम पर फ़र्ज़ किया गया वो ये है कि हमें इस महीने के अंदर रोज़े रखने हैं। एक और हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नसाई शरीफ की हदीस मुबारका है, अपने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को ये खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया। आजकल हमें भी खुश होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो हम खुश हो जाएं। खुश हमें इस लिहाज से होना चाहिए कि ये रमज़ान का महीना रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, बख्शिश वाला महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को ये खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया, और फरमाया कि यही वो महीना है कि जिसके अंदर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। और फिर इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसमें जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, रहमत के, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। आगे इरशाद फरमाया कि शयातीन जो सरकश होते हैं उन्हें क़ैद कर लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि यही वो महीना है कि जिसके अंदर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। तो इन अहादीस मुबारका का हम मुताला करें, कुरान मजीद का हम मुताला करें, तो
بے حد بے شمار فضائل جو ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب اپنی بڑی جو ہے وہ بڑے دلائل کے ساتھ، پختہ دلائل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ علامہ صاحب اب میں ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب روزے جو ہیں وہ فرض ہیں تمام پر روزے رکھنے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ روزے نہیں رکھتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ۔ ایک تو شیرخوار بچہ ہے یا کوئی نابالغ بچہ ہے، عمر نہیں ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جس پر ہر وقت جنون طاری رہتا ہے، پاگل پن جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر شریعت نے کچھ اس کو معافی دی ہے، چلے وہ روزے سے مبرہ ہے۔ مگر کچھ لوگ جوان ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں بالکل، شریعت نے جو تقاضے روزے رکھنے کے حوالے سے کہے ہیں اور وہ تمام پورے ہیں، مگر جن میں روزہ چھوڑنا ہے وہ بھی نہیں ہے کہ بندہ چلو سفر پر جا رہا ہے، بیماری ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو پھر اس میں روزہ معاف ہو جاتا ہے کہ آپ بعد میں رکھ لیں، قضا کر لیں۔ مگر ایک بندہ صحیح ہے، صبح صحیح اٹھتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے، روزوں میں رمضان میں وہی ہے، اور شام میں اپنے گھر پر آتا ہے، بالکل صحیح و سالم ہے، پورا دن اس نے پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، تو ایسے شخص کے حوالے سے اب کیا کہیں گے اور ایسے شخص کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے؟ جی بالکل، قرآن مجید کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا، وہیں پر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رمضان کے مہینے کو تو پاتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ مریض ہے، یعنی کہ حالت مرض میں ہے، یا پھر وہ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو فرمائے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ یہ گنتی کو دوسرے ایام کے اندر، یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر اگر وہ مسافر ہے یا سفر میں ہے تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اختیاری تھیں، یعنی کہ جن میں روزے کو چھوڑ سکتے تھے، ان میں سے دو یہ بھی بیان فرما دی، تو وہ چھوڑ دے اور اس کی جو گنتی ہے وہ دیگر ایام کے اندر جو ہے وہ اسے پورا کر لے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ مرض ایسا مرض ہونا چاہیے کہ جو شدید مرض ہو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے یا بخار کی کیفیت ہے تو آپ بولیں کہ بھائی میں بیمار ہوں، اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ مریض ہو۔ فقہا نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، یعنی کہ مرض ایسا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو وہ مرض بڑھ جائے گا، یا آپ کو یہ شدید خطرہ ہے کہ آپ کی مرض کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی کہ اتنا شدید مرض ہو تو پھر جو ہے وہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا مسافر، یعنی کہ شرعی سفر ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ بولیں کہ مجھے گھر سے فلاں جو ہے وہ دفتر پہ جانا ہوتا ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، مجھے جو ہے وہ دیگر کام پر جانا ہوتا ہے، اپنی شاپ پر جانا ہوتا ہے، تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسافر کی ایک پوری ایک تعریف علماء نے، فقہا نے بیان کی ہے کہ مسافر شرعی ہونا ضروری ہے، کم از کم 92 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کرنے والا ہو، جسے ایک پوری تفصیل ہے اس کی کہ وہ شرعی مسافر کہلائے گا، اس وقت جو ہے وہ اسے اختیار ہوگا کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر چیزیں ہیں، کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علماء نے جو ہے وہ بڑا تفصیلی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آج کل ہم جو ہے وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے یا پھر ہم جان بوجھ کر ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ سخت حکم اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم جو چھوٹا بچہ ہو، جب 7 سال کا ہو جائے تو فقہا نے لکھا کہ جس طرح نماز کی فرضیت کا حکم ہے، یعنی کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اسے حکم دیا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھو، اسی طرح اسے یہ بھی حکم دیا جائے جب رمضان آ جائے تو آپ روزہ رکھو، ٹھیک ہے، جتنی اس کی استطاعت ہو۔ اس کے بعد جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر جس طرح اسے یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، اگر نہیں پڑھتا تو اسے مار کر پیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، یعنی کہ جتنی اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اگر 10 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اگر نہیں رکھتا تو اس پر سختی کی جائے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب تو اسے سارے ہی روزے رکھنے ہیں، پھر اگر بلا اجازت شرعی وہ ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پر جتنے فضائل ہیں روزے رکھنے کے، وہیں پر اسے ترک کرنا، اسے چھوڑنے کے بڑے ہی عذابات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، ناظرین کرام بھی سوچ لیں کہ گرمی ہو، سخت سردی ہے، گرمی ہے، کوئی ایسی کوئی آپ کو بولیں کہ ایسی چھوٹا سا مرض ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے،
اس سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کو اجازت جو ہے وہ شریعت اجازت نہ دے. تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم آج کل بالکل جو ہے وہ اسے سیریس نہیں لیتے. یار رمضان آیا ہے ٹھیک ہے ایک دن روزہ رکھ لیں گے, ایک ہفتہ رکھ لیں گے, یار دل نہیں کر رہا مجھے جو ہے وہ جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا. تو دیکھیں یہی ہمارا صبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ جس طرح روزوں کو تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر, اس کی ریاضت کے اندر, اس کے احکامات کی پابندی کے اندر نہیں گزار سکتے, حالانکہ ہمارا مقصد ہی اس دنیا میں آنے کا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہے, یعنی کہ اسلام کی جو بنیاد ہے ہم اسی کو چھوڑ دیں. رمضان المبارک ایک مہینہ ہوتا ہے, اس میں بھی ہم جو ہے وہ سستی کرتے ہوئے روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں. وہاں پر جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے بڑے عذابات کو بیان کیا گیا, اور جو رکھے ہی نہ تو اس کو کتنا عذاب دیا جائے گا, اس پر جو وہ کتنی سختی کی جائے گی. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے, اور کبھی بھی جان بوجھ کر ہم روزہ نہ چھوڑیں. بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کوشش کریں کہ سارے جو روزے ہیں وہ ہم بخیر و عافیت رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. جن چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے, جو چیزیں مستثنیٰ ہیں, اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر آپ کو اجازت دی ہے شریعت نے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد قضا کرنا یہ آپ پر بے شک لازم ہوگا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب, ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی, روزہ چھوڑنے کے حوالے سے بات کی, اور آپ نے شرعی سفر کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بتایا. اچھا علامہ صاحب, اب کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. آپ نے جیسے فرمایا کہ بھئی گھر سے آفس جانا ہے, ٹھیک ہے میں آفس جانا ہے میں روزہ نہیں رکھتا, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, مگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں میں آپ سے پوچھوں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ کچھ لوگ نا روزہ نہیں رکھتے مگر وہ پھر دندناتے پھرتے اور دندناتے کھا رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے. شکر الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ اس کا بڑا ایک لحاظ رکھا جاتا ہے کہ روزوں کے مہینوں میں تھوڑا سا ہوٹلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یا دیگر کھانوں کے جو ہوتے ہیں جگہیں, ریسٹورنٹس وغیرہ, وہ دن میں بند ہوتے ہیں اور شام کے اوقات میں ہی وہ کھلتے ہیں. مگر کچھ جگہ پر جو ہے وہ ٹھیلے لگا کے کچھ ہمارے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اب لازمی سی بات ہے ہم اس بدگمانی تو نہیں کریں گے, ہم یہ سوچیں گے ہاں ٹھیلے والے کا جو ہے وہ روزہ ہوگا, اس نے ٹھیلا لگا کے وہ کھڑا ہوا ہے, وہ کھڑا ہوا, مگر وہاں پر جو وہی بات آ گئی کہ وہ بے حس مطلب ایک شخص ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. اچھا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اللہ معاف کرنے والا ہے, تو ایسے شخص کے لیے کوئی پکڑ ہے؟ بالکل, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر تو تھوڑا کم ہے. مطلب وہ ٹھیلے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس میں تو بیچارہ اپنا کما رہا, اس نے روزہ رکھا ہوگا بدگمان, مگر جو لوگ وہاں پہ آگے کھا رہے ہیں اور وہ مطلب کیا کہیں گے. اصل میں دیکھیں نا, کھانے کی صورتحال ہے نا, وہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے. اب وہ لگا کر ہی کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ بچوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے ہے, یعنی کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو سب ہی کھاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ ایک بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسے نہ لگائے. لیکن اب وہ لگاتا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں, یہ بھی بدگمانی سی تو بات ہے پھر کہ اسے دیکھ کر کوئی آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو خریدے گا, کھائے گا, پیے گا. تو دن میں جیسے آپ نے بیان کیا ہے تو ہوٹل اور ریسٹورنٹس وغیرہ ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بالکل بند ہوتے ہیں. وہ کھلتے ہی عصر کے بعد ہے, کوئی جو ہے وہ پارسل لے کر جانا چاہے افطاری کے لیے تو وہ لے جائے, تو اس کا انتظام عصر تک, اگر عصر میں وہ لگاتا ہے تو اس پر پھر تو میرے خیال میں کوئی بدگمانی بھی نہیں کرے گا کہ وہ پارسل کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے کسی بھی چیز کا, تو اس وقت تو یہ بالکل درست ہے. لیکن اگر وہ ڈیلی روٹین کے ساتھ صبح سے رات تک وہی اپنا کام کر رہا ہے, وہ چیزوں کو بیچ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے لوگ خریدیں گے بھی, کھائیں گے, پیئیں گے. تو پھر اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ روزہ نہیں رکھا, ایک تو سب سے بڑا گناہ یہ کیا ان لوگوں نے, اور پھر یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ بے باک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے کبھی کبھار. تو پھر ایک روایت ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا, وہ مجوسی یعنی کہ وہ کافر ہے, مشرک ہے, وہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ رمضان کا احترام کیا کرتا تھا. آتا ہے کہ اس کا بچہ تھا, وہ بازار کے اندر گیا اور وہ کھلے عام کھانے پینے لگ گیا, تو اس نے اسے بڑی سختی کے ساتھ مارا پیٹا کہ بھائی تو رمضان کا احترام کر, تو اگرچہ مسلمان آپ نہیں ہو لیکن رمضان کا احترام کرو. تو فرمایا کہ وہ خود تو احترام کرتا تھا, اس نے سختی کی اپنے بچے کے اوپر, پھر اسے بھی اس چیز سے منع کیا. تو روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بخشش کر دی گئی. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ کہ اس نے رمضان کا احترام کیا. مجوسی تھا,
اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے. اللہ جسے چاہے کافر ہو مشرک ہو ہم تو یہ حکم لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ہم باوجود مسلمان ہونے کے ہم کھلے عام دندنانے پھر رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ، ایک تو روزہ نہیں رکھا، دوسرا جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں. تو بالکل بے باکی سی ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے. اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے اگر آپ نے روزہ توڑ دیا، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا، تو اب پورا دن آپ روزے دار کی طرح گھر میں گزاریں. یعنی کہ آپ کسی کے سامنے کھائیں نہ پئیں اور بالکل روزے دار کی طرح گزاریں، اور افطاری کے بعد سے اپنے دیگر معاملات کو شروع کریں. جائے کہ ہم جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود اپنے جو ہے وہ راستوں پر گلیوں میں دندناتے پھرتے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں، تو بالکل ہی یہ جو ہے معقول وجہ بھی نظر نہیں آتی. تو بالکل ہی یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور دین اسلام تو بڑی سخت گرفت کرتا ہے اس کے اوپر، تو ہمیں اس سے بڑا بچنا چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا، روزہ جو ہوتا ہے علامہ صاحب صحت کے حوالے سے بڑا مفید ہے، مطلب وہ فائدہ دیتا ہے، صحت کو تندرست رکھتا ہے انسان کو. اور سائنس کی تحقیق بھی اس حوالے سے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اور 14 گھنٹے جو ہے وہ یوں کہہ لیں، کہیں 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، کہیں 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، وہ وقت کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا علامہ صاحب، رمضان کا مہینہ روزوں پر ہم بات کریں، مگر کچھ لوگ تراویح بھی جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے. اب میں نے سوچا اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈ کر لیتے کیونکہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کر ہی رہے ہیں. کچھ لوگ تراویح نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی احکام کچھ ہیں تو بیان فرمائیے. دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح روزے کے ساتھ خاص ہے. اچھا، یہ آپ نے بات کی نا، اس میں تھوڑا سا کٹ کروں گا آپ کو، معذرت. کچھ لوگ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میں نے بھی، کچھ لوگ تراویح شروع کے دنوں میں جو پڑھتے ہیں رمضان میں، جیسے جیسے وہ وقت گزرتا رہتا ہے، 12 رمضان، 13 رمضان، 15 رمضان، 20 رمضان، تو وہ تراویح کی رونق ختم ہوتی جاتی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا ایڈ کیجیے گا پلیز. بالکل، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح یہ خاص ہے روزے کے ساتھ. بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تو تراویح بھی نہیں پڑھتے، صحیح، روزہ رکھتے ہیں تو تراویح پڑھتے ہیں، صحیح. حالانکہ روزے کا تراویح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. تراویح ایک الگ سے سنت مؤکدہ نماز ہے، صحیح، یعنی کہ اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے رمضان مبارک کے اندر. اگرچہ آپ نے روزہ کسی وجہ سے چھوڑ بھی دیا، کوئی اجازت شرعی آپ کو مل گئی تو آپ نے روزے کو چھوڑ دیا، لیکن تراویح بہرحال 30 دن یا 29 دن آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. پھر اس میں یہ آپ کو جو ہے وہ ایک اجازت مل سکتی ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں اپنے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو جماعت مستحبہ ہے، واجب نہیں ہے، تو آپ اس کی جماعت اگرچہ ترک کر دیں، لیکن بالآخر آپ کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہوگی. وہ رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے مساجد کے اندر، لیکن جیسے جیسے رمضان کے ایام گزرتے رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لوگ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، اپنی مصروفیات میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. تراویح ایک بہرحال سنت مؤکدہ نماز ہے، اس کی پابندی ہم تمام مسلمانوں پر یہ ضروری ہے، اور 20 رکعت ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا، تراویح پڑھیں گے اور 20 رکعت پڑھیں، یہ سنت مؤکدہ نماز ہے. اگر جان بوجھ کر آپ اس کی عادت بنا لیں گے، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو رمضان المبارک کے اندر 30 دن یا 29 دن آپ کو تراویح پڑھنی ہے. ختم قرآن اگر آپ نہیں سن سکتے، یعنی کہ آپ تراویح باجماعت نہیں پڑھ سکتے، تو خود آپ کو جو صورتیں یاد ہیں، آپ روزانہ کم از کم 20 جو رکعت ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہی ہوں گی. یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے جان بوجھ کر چھوڑنے پر شریعت نے بڑا سخت حکم بیان فرمایا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج ہم نے روزوں کے حوالے سے بات کی، روزہ رکھنا چاہیے اور جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی، روزہ کن حالتوں میں چھوڑ سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے جو ہے علامہ صاحب سے سنا، اور تراویح کے حوالے سے بھی سنا. ناظرین کرام، زندگی ایک بار ملتی ہے، اور یہ زندگی جب ایک بار ملتی ہے تو اس میں جو نیک کام ہم کر سکیں وہ ہمیں کرنے چاہیے. تو رمضان، اب پتہ نہیں کہ ہمیں اگلا سال رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، تو یاد رکھیے رمضان ملا ہے. اور ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ ملا دے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک یہ دعا میری قبول فرمائے، اور یہ دعا آپ بھی کریں کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے. پروگرام میں جو گفتگو ہوئی اس پر میں بھی عمل کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اچھی باتیں دوسرے تک پہنچائیں گے. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں. پروگرام ہے قرآن اور زندگی. میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا عباسی. یہ پروگرام آپ وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں. اللہ نگہبان.